अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 43 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। राइटर हैं इसके अली आतिश। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और शट अप, दरअसल मैं सो जाता हूँ इस वक्त और फिर ये अलार्म बजता है। खैर, लेट इट बी, इसको छोड़ें। तो मैं कह रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज के किस्त की तरफ। शाह रात में जिस वक्त आया था, लाज बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जामनी ए लाइन कमीज, सफ़ेद शलवार और हमरंग दुपट्टा जिसे उसने गले में डाल रखा था। काले बाल खुले कमर पे बिखरे थे, आंखों में स्याही थी जो मावस की रात जैसी लगती थी। बारीक लबों पे गुलाबी लिपस्टिक, गालों पे ब्लेशर और पलकों पे मस्कारा। और वो आंखें झपकती तो खमदार पलकें चिलमन जैसी लगती थी। मखरूती उंगलियों में अंगूठियां पहन रखी थी, नाजुक कलाइयों में सोने की चूड़ियां थी। वह बेड पे बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे शाह कमरे में आया तो लाज उठी और उसके हाथ थाम कर खींच कर उसे शीशे के सामने लेकर आ गई। गौर से देखिए, मेरे मुंह पे निशान तो नहीं है। शाह ने शीशे में ना देखा। वो पलटा और लाज को अपने सामने किया, उसके गालों पे उंगलियों की पुष्ट फेरी, धीरे से फेरी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। उसने उसके गालों पे हथेलियां जमाई और झुककर उसका माथा चूम लिया। उसके लम्स पे लाज ने आंखें मूंदी और उसके करीब होकर उसके गले लग गई। उसके सीने से लग जाने पे लाज ने गहरा सांस भरा था। शाह के वजूद की मर्दाना खुशबू और उसके कलोन की महक मिलकर एक जब लाज की सांसों में उतरती थी तो वह बेबस सी हो जाती थी। वो शाह को शायद कभी ये नहीं बता सकेगी कि वो इस खुशबू की इतनी आदी हो गई है कि उसे अब इस महक के बगैर नींद नहीं आती। कुछ देर वो ऐसे ही उसके सीने से लगी रही, फिर दूर होकर बोली, आप तैयार हो जाएं शाह, मैं आपके कपड़े निकाल दूं। शाह मुस्काया, निकाल दो। वो कहकर बेड पे बैठ गया। अपने कोट और टाई को उतारता वो लाज को देख रहा था जो अलमारी की जानिब चली गई थी। कुछ लम्हों बाद जब वो आई तो उसके हाथ में हल्के जामुनी रंग का कुर्ता और सफ़ेद शलवार थी, साथ उसने सफ़ेद शॉल निकाली थी। हम दोनों के एक जैसे हो जाएंगे। शाह उठा और उसके खुशी से चमकते चेहरे को एक बार फिर चूमा और फ्रेश होने चला गया। वो अपनी पूरी तमकीनत से तैयार होकर उसके बराबर में बैठा था। जो कुछ उन्होंने ख़रीदना था वो ख़रीद चुके थे। फिर खाना खाने के बाद वो बिला मकसद गाड़ी सड़कों पे चला रहा था। बाहर आसमान पे स्याही ज़्यादा थी, मौसम खासा सर्द था। लाज बेहद खुश थी। वो बार बार पीछे अपनी खरीदी चीज़ों को देख रही थी। डॉल हाउस, डॉल और टेडी जो उसकी कामत से कुछ छोटा था, और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान थी। उसका रुख लाज की जानिब था। यूँ लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हों। तभी लाज ने चेहरा सामने किया तो सड़क किनारे कुछ दूर एक कुल्फ़ी वाला खड़ा था। मौसम की खनकी के बावजूद किसी कुल्फ़ी वाले को देखना किसी अनोखी बात से कम न था। उसने शाह को तेज़ी से कहा, शाह गाड़ी रोकें। शाह ने चौंक कर उसे देखा और ब्रेक दबा दी। क्या हुआ? कुल्फ़ी, उसने दूसरी जानिब इशारा किया। शाह ने उसे संजीदगी से देखा और सरनामे हिला दिया। सर्दी में ये ऊट पटांग चीज़ें नहीं लाज। लाज ने हाथों की उंगलियों से दिल बनाया और फिर उसे तोड़ दिया। वो दूसरी जानिब देखने लगी थी। तुम बात बात पे नाराज़ मत हुआ हो जाया करो। मैं जितनी नरमी करता हूँ तुम उतना मेरे सब्र का इम्तिहान लेती हो। वो नाराज़ी से बोलने लगा, गलत बात पे ही रोकता हूँ ना, और तुम जिद करती हो। लाज ने उसे गर्दन मोड़ कर देखा। ना करें सब्र, लगाए मेरे मुंह पे एक थप्पड़ और कह दे कि घर चलो, मैं कर ही क्या सकती हूँ, ऐसे ही चुप हो जाऊंगी। वो मसनूई रूहान सी हो गई। शाह ने लब भींच कर उसे देखा। यानी मानोगी तो मार से ही मानोगी, प्यार से नहीं मानना। लाज ने सरनामे हिला दिया। मुंह हनोस फूला हुआ था। शाह ने हंकारा भरा, ला रहा हूँ। लाज ने जोर से ताली बजाई। अपने बाल और दुपट्टा ठीक किया, मैं भी आऊँगी। उसने दरवाज़ा खोला और शाह ने दूसरी जानिब जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। वो दोनों अब कुल्फ़ी वाले के पास जा रहे थे। शाह का दिल तो कह रहा था कि वो जाकर इस कुल्फ़ी वाले के दो लगाए। बच्चों को ख़राब कर रहा है सर्दी में, लेकिन वो बेबस था। उसने जाकर दो कुल्फ़ियों का कहा। लाज ने उसे हैरानी से देखा। आप नहीं खाएंगे?
شاہ اس کی بات پہ الجھا۔ میں نے دو کہا ہے لاج۔ اس نے شاہ نے اچکا کر سر ہلایا۔ وہ تو میری ہو گئی اور آپ؟ شاہ کا منہ کھل گیا۔ تم دو کھاؤ گی؟ ہاں تو اور کیا، اتنا مزہ آتا ہے؟ آپ ایک اپنے پیسوں کی لیتے ہیں اور ایک کے پیسے میں گھر جا کے آپ کو دے دوں گی۔ مجھ سے تھپڑ نہ کھا لینا لاج۔ لاج نے دوسری طرف دیکھا اور منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتاری۔ پھر اسے دیکھا تو ایسی ہو گئی جیسے بہت خوش ہو۔ شاہ نے 3 کلفیاں لے لی تھیں۔ وہ اسے گاڑی میں لے کر بیٹھنے لگا۔ لاج گاڑی کے بونٹ کے پاس رک گئی۔ اس پہ بٹھائیں۔ لاج گاڑی میں بیٹھ کر اس نے تنبیہی انداز میں کہا۔ لاج خود ہی کوششیں کر کے گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھ گئی۔ یہیں پہ اس نے ہاتھ بڑھا کر شاہ سے کلفیاں لیں اور ایک سے شروعات کی۔ وہ اتنی مروب ہو کر کھا رہی تھی کہ شاہ اپنی کلفی کھانا بھول گیا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ سڑک پہ نیم اندھیر تھا اور وہ دور تک خالی تھی۔ گاڑی کے اوپر لاج کے سر کے اوپر کالے بادلوں سے چودھویں کا چاند جھانک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چاند بادلوں کے پردوں کو ہاتھوں سے سرکا کر نیچے دھرتی پہ جھانک رہا ہے۔ شوخ رنگین پری پہ چاند کی روشنی اترتی اسے موم کا کر رہی تھی۔ اس کا وجود روشن ہو گیا تھا۔ شاہ اسے یک ٹک دیکھتا رہا۔ لاج اپنی کلفیاں کھا چکی تھی۔ اس نے شاہ کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی کہ شاہ نے اپنی کلفی بھی اس کی جانب کر دی۔ کھا لو۔ لاج اب کی بار شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے سپیڈ سے کھا لی نا تو آپ مجھ پہ طنز کر رہے ہیں۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ شاہ ہلکا سا ہنسا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے اچھی لگ رہی ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کھا لو۔ ویسے بھی میں یہ سب تمہارا ساتھ دینے کے لیے لایا تھا کیونکہ تم ناراض ہو جاتی ہو، اس لیے۔ چلو اب کھا لو، دیکھو پگھل رہی ہے۔ اس نے لاج کو زبردستی کلفی تھما دی۔ لاج کے منہ پہ دور تک کلفی لگ چکی تھی۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی کارروائی میں لگی ہوئی تھی۔ شاہ اسے سینے پہ ہاتھ باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ لاج نے جب تیسری کلفی کو بھی ڈکار لیا تو شاہ نے اسے پہلوؤں سے تھام کر نیچے اتارا۔ سارا منہ خراب کر لیا۔ وہ اپنی جیب سے رومال نکال رہا تھا کہ لاج نے آگے بڑھ کر اس کی شال سے منہ صاف کر لیا۔ گندی؟ لاج نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ آپ کا منہ گندا ہوتا اور آپ میرے دوپٹے سے اسے صاف کرتے تو میں کبھی ایسے نہ کرتی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ شاہ اس کے اتنے بھاری جملوں پہ بس ہنس دیتا تھا۔ پھر اس نے لاج کا بازو پکڑا اور اسے قریب کیا۔ اپنی شال سے اس کا منہ اچھے سے صاف کیا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، اس نے گمبھیر لہجے سے کہا تھا۔ جاذب نگاہوں سے وہ لاج کو دیکھ رہا تھا۔ لاج کو پہلی بار یہ بات پتہ چلی تھی کہ شاہ جب یوں دیکھ کر اس سے بات کرتا تھا تو اس کے الفاظ سیدھے دل پہ اثر کرتے تھے۔ وہ دن بدن شاہ کے گرد ہوا میں تحلیل ہونے والی ریت بنتی جا رہی تھی۔ اس کی دنیا یہ 6 فٹ کا مرد بن گیا تھا جسے آگے اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شاہ اس کے قریب ہوتا تو وہ اس کی عقب میں نہ دیکھ پاتی تھی۔ اس کی اونچی کامر، چوڑا سینہ اور مضبوط بازو اسے اپنے حصار میں کچھ یوں لیتے کہ اسے شاہ ہی اپنے چہاڑ جانب دکھائی دینے لگتا تھا۔ ہر طرف اس کے نقوش بکھر جاتے تھے۔ کہیں شاہ کی گوری رنگت ہوتی، کہیں اس کے مسکاتے لب، سیاہ آنکھیں، موتی جیسے دانت، مغرور سنا، گہری شیو، اس کی پرتپش ہتھیلیاں، بھری بھری انگلیاں اور اس کی خوشبو، ایک ایک چیز فضا میں بکھرتی اور لاج کے گرد پھیل جاتی۔ حویلی کے در و بام پہ گہری رات بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی جو ابھی باہر سے آئے تھے۔ ملازم سارا سامان اوپر ان کے کمرے میں رکھ کر چلا گیا تھا۔ شاہ اور وہ بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ شاہ نے آ کر کپڑے بدلے۔ لاج اپنا آویزے اتار رہی تھی۔ اس نے کانوں کے بوندے اتارے، چوڑیاں اتاری، بالوں میں برش کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ لیٹی تو اعصاب پہ نیند سوار ہونے لگی۔ وہ ابھی نیند کی وادی میں قدم رکھتی کہ شاہ اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ سو رہی ہو؟ نیند آ رہی ہے؟ وہ اس کے بازو پہ لیٹنے لگی کہ شاہ نے اپنا ایک بازو گزار کر اس کی دوسری جانب رکھا اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر بولا، میں اگر تمہیں سونے نہ دوں تو وہ مدھم سا بولتی نظریں چرانے لگی، تو تم مجھے کچھ بھی نہیں کہو گی۔ اس نے لاج کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اپنے ایک ہاتھ میں کیں اور انہیں اوپر کر کے پن کرتا۔ وہ اس کے گھبرائے چہرے کو بہکی نگاہوں سے تکتا۔ اس کے لبوں پہ جھک چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لاج کے دل کے مقام پہ تھے۔ وہ انہیں سختی سے سہلا رہا تھا۔ اس کے انداز میں جنون تھا۔ محبت اس کی رگوں میں بہتے خون جیسی ہو گئی تھی اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لاج کے وجود کو اپنے قبضے میں کرتا، اس کے پہناوے سے کھیلنے لگا اور اسے ایک طرف کرتا۔ وہ اس پہ قابض ہو گیا تھا۔ اس نے لاج کے گھٹنوں کو اپنے بھاری ہاتھوں سے دبایا اور اس کی کمزور جان کو تھام کر وہاں انگلیوں سے دستک دینے لگا۔ اس کی کمزور جان پہ شاہ کی انگلیوں کی دستک لاج کو اپنے دل پہ ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ تڑپ گئی تھی، اس کے گھٹنے سمٹ رہے تھے۔ میٹھی موت کیا ہوتی ہے، یہ تجربہ اسے یہاں آ کر معلوم ہوتا تھا۔ شاہ نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی کمزوریوں کو ہاتھ سے سہلاتا وہ اسے سسکنے پہ مجبور کرتا لاج میں اتر کر اسے اپنے تابع کر چکا تھا۔ وہ شاہ کے سینے پہ دانت گاڑ دے، وہ اس کے شدید لمس سے بھاری آواز سے اسے پکار رہی تھی۔ شاہ نے شدتیں بکھیرتے اس کا ماتھا چوما اور اس کے لبوں سے لب جوڑ کر بولا، بس میرا ساتھ دو لاج۔ اس کی آواز مخمور تھی اور وہ لاج کو ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ لاج پل پل بکھرتی اب رونے لگی تھی، شدت جذبات نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ اگلی صبح شاہ نے اٹھ کر لاج کے لیے لائے ہوئے سارے سامان کو نیچے لاؤنج میں رکھوایا اور لاج کو کہا، میں نے بھی شرفا کو کہہ دیا تھا کہ وہ آج سدرا کو لے کر آئیں۔ تم چلو نیچے، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ بی جان میرا منہ توڑ دیں گی، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں مر چکی ہوں گی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، کل ہی کی تو بات تھی، وہ اتنی جلدی بی جان کا کالی ماتوں والا روپ نہیں بھولی تھی۔ شاہ نے ناراضی سے ہاتھ جلایا، کچھ نہیں ہوگا، میں نے کہا نا چلو نیچے۔ وہ اسے زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر نیچے لے گیا تھا۔ لاؤنج میں سب جمع تھے، بی جان سپاٹ چہرے سے ان کھلونوں کو دیکھ رہی تھی جو ملازم رکھ رہا تھا۔ لاج کو آج کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ کچھ بھی کرتی ہے میری اجازت سے کرتی ہے، اور میرا خیال ہے بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کافی ہوتی ہے، اس نے کہہ کر لاج کو دیکھ سامنے کیا۔ تمہارا جو دل کرے کرنا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے لاج کا گال تھپکا اور باہر کے جانے بڑھ گیا۔ شری سائم پھپھو بھی ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب لاؤنج میں بی جان اور لاج ہی تھے۔ لاج نے تھوک نگلا، بی جان اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لاج نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن پریشانی ایسی ہو رہی تھی کہ وہ مسکرا بھی نہ سکی، اس لیے پلٹ کر وہ نیچے بیٹھی اور کھلونوں کو بلا مقصد ترتیب دینے لگی۔ اسے کھیلا بھی نہیں جا رہا تھا، یہ تو غیر ارادی سا جوش ہوتا تھا جو اس میں کبھی کبھی ابل کر اسے کھیلنے پہ مجبور کرتا تھا، لیکن آج جب وہ بیٹھی تو اسے اپنا آپ بالکل گاؤدی سا لگا جو یوں ہی ہاتھ چلا رہا تھا۔ اسے اپنی پشت پہ بی جان کی سلگتی نگاہیں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے حلق کو تر کر رہی تھی، پھر اس کی جان کو اس وقت سکون آیا جب بی جان چلی گئی۔ وہ بی شرفا کے ساتھ سدرا آ گئی۔ کھیلنا کیا تھا، وہ دونوں نیچے فرش پہ بیٹھ کر گڑیا کے گھر اور باقی چیزوں پہ تبصرہ کرنے لگیں۔ بی شرفا بی جان کے کمرے میں آ گئی تھی، وہ بیڈ پہ بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ آہٹ پہ انہوں نے چوکھٹ کی جانب دیکھا، پھر سر کو خم دیا تو بی شرفا اندر آ گئی۔ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا، لاج بی بی کو کب لے کر جانا ہے؟ ابھی نہیں، کچھ دن ٹھہر کر، شادی کو 2 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، مجھے اتنی تاخیر کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو شاہ جان جائے گا، پہلے لاج کو بہلانا اور دھمکانا ہوگا تاکہ وہ شاہ کو دائیں کی بابت کچھ نہ بتائے۔ اگر اس نے شاہ کے آگے ذکر کر دیا تو وہ بہت غصہ ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو۔ ہمیں جو بھی کرنا ہوگا سوچ سمجھ کر اور کسی کے بھی علم میں لائے بغیر کرنا ہوگا۔ کمرے میں سفید روشنی بکھری تھی، لیکن کونے میں اندھیرا کھڑا انہیں سہمی نگاہوں سے دیکھ کر لرز رہا تھا۔ کھڑکی مقفل تھی، جس کے شیشے پہ چڑیا ٹکرا رہی تھی۔ بی جان نے گردن موڑ کر اس چڑیا کو دیکھا، انہیں وہ چڑیا لاج لگی۔ وہ لاج کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، لیکن وہ مجبور ہے۔ جس جنگ میں انہوں نے اتنا کچھ گنوایا ہے، وہ اسے ہارنا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، اب نتیجہ میری مرضی کا نہ آیا تو میں منہ کے بل گر جاؤں گی۔ انہوں نے دل میں سوچا تھا، انہیں اپنے گرد وہ غیر انسانی کہکے سنائی دینے لگتے تھے، اور وہی رات ایک بار پھر ان کی نگاہوں کے سامنے رک جاتی تھی جب بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، لائٹ خراب تھی اور کھڑکیوں سے چمکتی بجلی کے جھماکے اندر داخل ہو رہے تھے۔ کہکے ان کے گرد گول گول چکر لگا رہے تھے اور وہ سپاٹ چہرے سے کھڑی تھی۔ بظاہر ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن دل اندر ہی اندر سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ ابھی بھی جان جب وہ سب یاد کرتی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی پشت کو سہلایا اور بی شرفا کی جانب چہرہ کر لیا۔ وہ آگے کے مراحل طے کرنے لگی تھی۔ چڑیا ویسے ہی شیشے سے چونچ ٹکرا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کانچ کے کسی تابوت میں قید ہو گئی ہو۔
آج وہ آ گیا تھا۔ شری کو امید نہیں تھی کہ وہ یوں اس کی گاڑی کا راستہ روک لے گا۔ شری کی جان نکل گئی تھی، وہ گاڑی میں ہی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ پولیس اہلکار تھے۔ کیا وہ شری کو گرفتار کرنے آیا ہے؟ کسی بھی جھوٹے کیس میں پھنسا کر وہ شری کو جیل میں ڈال دے گا، یا شاید تب تک اسے اپنے پاس رکھے گا جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جائے گی۔ لیکن اس نے کہنا کیا ہے؟ شری نے دل میں سوچا تھا۔ وہ تو کیڑ سے چلتا آ رہا تھا، اس کے پیچھے مسلح کالی وردی والے اہلکار تھے جو آگے آ کر ڈرائیور کو اتار کر اسے سوال کرتے دور لے گئے تھے۔ کبیر گاڑی کے پاس ہی رکا ہوا تھا، پھر اس نے گاڑی کے شیشے پہ دستک دی۔ شری کانپ گئی، لیکن اس نے شیشہ نیچے نہ کیا۔ وہ اپنی چادر درست کرنے لگی۔ اس نے کبیر کی جانب چہرہ بھی نہیں کیا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پہ میسج بیپ ہوئی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کو میں یہاں روک کے رکھوں، اس لیے شیشہ نیچے کر لیں۔ شری نے ششدر نگاہوں سے میسج کو دیکھا، پھر اس نے کبیر کی جانب رخ کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ کالے ڈنر سوٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ گوری رنگت اور گہری شیو والا مرد مسکرایا تو شری ناداستہ اس کے گالوں کو دیکھنے لگی جن میں بھنور اٹھے تھے۔ کبیر نے اپنا موبائل جیب میں رکھا اور آنکھوں سے دھوپ کا چشمہ اتار کر براہ راست شری کو دیکھا اور بھووں سے اشارہ کیا کہ شیشہ نیچے کرے۔ شری کا ہاتھ غیر معمولی حد تک لرز رہا تھا۔ اس نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیری اور شیشہ نیچے کر دیا۔ میں اپنے ابو کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے ہراس کر رہے ہیں، وہ اپنے لہجے کے خوف پہ قابو کر کے مضبوطی سے بولی۔ کبیر پہلے چونکا، پھر اس کے لب داد دینے والے انداز میں پھنچ گئے۔ دھیرے دھیرے سر اس بات میں ہلا کر اس نے کہا، یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ آپ دھمکیاں بھی دیتی ہیں۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا۔ شری کو اس کی مسکان بری لگ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتی کہ کبیر نے کھڑکی پہ کوہنیاں رکھیں اور سر اندر کی جانب کیا تو شری تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ آج شام کو آپ نے تیار رہنا ہے۔ شری اس کی بات پہ اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ اور میں انکار نہ سنوں، میں قسم سے آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مجبور نہیں کریں گی کہ میں ایسا کروں۔ اس کے لہجے میں رعب سا تھا۔ شری کچھ بھی نہ سمجھ سکی، وہ بس اسے خوف سے پھیلی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کبیر کہہ کر گاڑی کی کھڑکی سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھوں پہ چشمہ لگایا اور اشارہ کیا تو اہلکاروں نے ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ وہ اس کی پیٹھ اپنائیت سے تھپک کر اسے واپس گاڑی کے پاس لے آئے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی میں بیٹھ کر کہا، گاڑی کے پیپرز کا پوچھ رہے تھے۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن شری نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس سناٹے میں بیٹھی کبیر کی باتوں کو سمجھنے میں کوشاں تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ شری بڑی مشکل سے کبیر اور اس کی باتوں کو ذہن سے نکال کر سوئی تھی۔ بڑی دقت سے اسے نیند آئی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے۔ اس نے بوجھل آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سامنے اس کی امی کھڑی تھی۔ شری کے آنکھ کھول لینے پہ وہ اس کے قریب آئیں اور وہ بیٹھ گئیں۔ اٹھ جاؤ نیچے، کچھ مہمان آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ شری کو سمجھ نہ آئی کہ ایسا کون ہے جو اسے ملنے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اس نے سوال کیا تو پھپھو نے سر کو خم دے کر کہا، تم تیار تو ہو جاؤ، ایک بار پھر نیچے چلنا، باقی کی باتیں بعد میں کریں گے۔ ان کے چہرے پہ کچھ تھا۔ شری انہیں توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ شری کے کپڑے نکال رہی تھی۔ شوخ رنگ کا فراق نکال کر انہوں نے شری کے پاس رکھا۔ میں لاج کو بھیجتی ہوں، وہ تمہاری تیاری میں مدد کر دے گی، اتنے تم کپڑے بدل لو۔ اس کا ماتھا چوم کر چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی لاج اندر آئے۔ اس کے لبوں پہ معنی خیز مسکان تھی۔ نیچے کون آیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ اس کی مسکان اور گہری ہو گئی۔ تمہیں سب پتا ہے میسنی؟ اس نے لاج کا کان پکڑ لیا۔ آپ میری جان لے لیں لیکن میں کچھ نہیں بتاؤں گی، پھپھو نے سختی سے کہا ہے۔ ابھی بس آپ کو تیار کر لے کر جانا ہے، آپ جلدی سے بیٹھیں۔ چونکہ وہ کپڑے بدل چکی تھی اس لیے لاج اسے لے کر ڈریسنگ کے سامنے بٹھا چکی تھی۔ اس نے شری کا ہلکا سا میک اپ کیا، اس کے بال سیٹ کیے اور ہلکا پھلکا زیور پہنا کر وہ اسے ایسے تھام کر باہر کی جانب جانے لگی جیسے وہ پہلی بار چل رہی ہو۔ لاج میں اندھی نہیں ہوں، اس نے ناراضی سے کہا، آپ چپ رہیں، لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ اس نے ٹوکا تھا۔ شری نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی تو اسے لاؤنج میں دو عورتوں کو بیٹھے دیکھا۔ ایک بی جان کی عمر کی عورت تھی، فربہی وجود اور صاف رنگت والی۔ اس کے چہرے پہ بڑھاپے کی شکنیں تھیں اور چہرہ مسکراتا ہوا سا تھا۔ وہ بی جان سے کچھ بات کر رہی تھی۔ ان کے موٹے موٹے ہاتھوں میں
سونے کی چوڑیاں اچھی لگ رہی تھیں۔ گلابی کاٹن کے سوٹ میں شانوں کے گرد کڑھائی والی چادر لپیٹ لینے سے وہ خاندانی سی لگتی تھی، اور ان کی شخصیت پرکشش تھی، جبکہ دوسری عورت پھپھو کی ہم عمر تھی۔ ان کے نقوش تیکھے اور بھویں چڑھی ہوئی تھی جیسے کمان ہو۔ وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ وہ کافی تیاری کے ساتھ آئی تھی، کامدار جوڑے اور تیز میک اپ سے وہ پیاری لگتی تھی، لیکن کچھ تیز بھی تھی ان کے انداز میں۔ شری انہیں توجہ سے دیکھنے لگی، پھر اس نے بوڑھی عورت کو دیکھا اور اس کی نظریں اس عورت کی نگاہوں اور مسکان کو تولنے لگیں۔ اسے لگا جیسے وہ اس جیسی مسکان کہیں اور دیکھ چکی ہے، اور یہ آنکھیں بھی کہیں دیکھی ہیں۔ اس نے وہ گہری شربتی آنکھیں تھیں جن میں چمک تھی، روشنی کو اپنے اندر جذب کرنے والی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی قدرتی نمی بھی دکھائی دیتی تھی۔ شری انہیں دیکھتے دیکھتے نیچے پہنچ گئی۔ اس کے آنے پہ وہ دونوں عورتیں ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ بوڑھی گھٹنوں پہ ہاتھ جما کر کرہا کر کھڑی ہوئی، اور پھر انہوں نے شری کو نظر بھر کر دیکھا تو وہ گہرا سا مسکا دی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شری کا ماتھا چوما تھا۔ بہت پیاری ہو تم۔ شری پھر دوسری عورت سے ملنے لگی۔ ان کا انداز البتہ محتاط اور تنقیدی تھا۔ وہ شری کو بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ شری اپنی امی اور اس عورت کے درمیان میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے پھپھو ہی نے وہاں بٹھایا تھا۔ پھر اس کا انٹرویو شروع ہوا تو وہ جان گئی کہ رشتہ آیا ہے۔ اس کا دل بری طرح سے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کر ان کے سوالوں کا جواب دیتی رہی۔ پھر اس نے بوڑھی عورت جو غالباً لڑکے کی دادی تھیں اور لڑکے کی محبت میں تقریباً گردن تک پھنسی ہوئی تھی، انہوں نے کہا، یہ میرے پوتے کی تصویر ہے۔ شری نے دادی کے منہ سے اتنی تعریفیں سن لی تھی کہ اب اس کا دل اوب گیا تھا۔ وہ تصویر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب پھپھو نے اس کے سامنے تصویر کی تو وہ ششدر رہ گئی۔ مسکراتا چہرہ، گوری رنگت، گہری شیو اور دھمکی امیز متبسم لہجہ، اور گالوں پہ بھنور۔ کبیر، اس نے زیر لب دہرایا، میرا پوتا اسی شہر میں اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ ابھی اس کی کچھ عرصے پہلے یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے۔ آپ اپنی طرف سے ہماری چھان پھٹک کروا سکتے ہیں، لیکن ہم انکار نہیں سنیں گے۔ ہمیں لڑکی پسند ہے۔ دادی نے کہا۔ دوسری عورت جو کبیر کی والدہ تھی وہ خاموش تھی اور شری کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شری کے ذہن میں کبیر کے الفاظ گھوم گئے، تیار رہیے گا، میں انکار نہیں سنوں گا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور سب کو حیران چھوڑ کر وہ جلدی سے اوپر چلی گئی تھی۔ شرما گئی۔ لاج نے بات سنبھالنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ اور پھپھو جانتی تھی کہ شری شرمائی نہیں ہے۔ بی جان بھی اسے اوپر جاتی کو دیکھ رہی تھی، اور کبیر کی دادی اور والدہ بھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب آور چینل اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔